परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें उस महबूब की मोहब्बत अता फरमाई हुई है कि जिस महबूब को उसने मकसद तख्लीक़ कायनात कहा है। हमें अपने महबूब की उम्मत में करार दिया है और हमसे ये वादा किया है कि जब तक ए नबी तुम इनमें मौजूद हो हम इन पर अजाब नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने चूँकि अपने महबूब को रहमत कहा है और उस वक्त तक वादा किया है कि उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, व इज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं। तो ये बात यकीनन गौर व फिक्र के काबिल है। अल्लाह कह रहा है कि व इज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं हम इन पर अजाब नहीं लाएंगे। तो अब उम्मत को ये फैसला करना पड़ेगा कि या तो हम पर अजाब आ रहा है या नबी हम में मौजूद है। अगर हम पर अजाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नबी हम में मौजूद है, और अगर हम पर अजाब आ रहा है तो इसका मतलब है नबी हम में मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ने कह दिया है कि जब तक आप इनमें मौजूद हैं तब तक मैं इन पर अजाब नहीं लाऊंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या इसको लोग ये समझते हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये जो कुल्फतें आती हैं, ये जो कभी कभी इंसान का जहन इधर उधर भटक जाता है, तकलीफ का शिकार हो जाता है, तो अब देखना ये है कभी रिस्क में तंगी हो जाती है, कभी औलाद बीमार हो जाती है, कभी इस्तिस्का हो जाता है, बारिश नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो सब देखना ये है कि ये चीज़ें, एक लफ्ज़ आपकी ज़बान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चीज़ें रूटीन में हैं या अल्लाह का अजाब है। और जो फरमा रहे हैं आप, देखना ये है कि ये चीज़ें रूटीन में हैं या अल्लाह का अजाब है। देखिए बातें यही हैं कि बारिशें होती हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा सैलाब आता है, ज़लज़ले होते हैं तो यकीनन ज़मीन दिगरगुं हो जाती है, कभी किसी को अपनी औलाद की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है, कभी किसी ज़ाती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मामला तो अज़ल चले आ रहे हैं, ये मामला तो हर किसी के साथ होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अजाब नहीं है, ये उम्मत पर अजाब नहीं है। तो अजाब नहीं है तो इसका मतलब है कि रसूल जिंदा है और रसूल हम में कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी न किसी सूरत से मौजूद है। तो आप कोई कह सकता है कि रसूल अगर जिंदा हैं तो कहाँ हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, हम उनसे बातें करना चाहते हैं, हम उनका दीदार करना चाहते हैं, तो वो नजर क्यों नहीं आते। वो जो गुंबद खिजरा के नीचे कब्र बनी हुई है उसमें कौन तशरीफ फरमा है, वो कब्र किसकी है। तो हम यही कहेंगे कि रसूल उस वक्त तक इस दुनिया से गए नहीं जब तक रसूल ने असहाब किराम को मुखातिब करके ये ना कह लिया कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। तो जो फरमा रहे ना आप, और बहुत तेजी से मुझे मंजिलें तय करना है, इसके बाद मुझे 2 मजालिस पढ़ना है, आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत तेजी से मैं तमाम मनाजिल तय करता हुआ आपको अपने साथ लेता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। अब ये है वजूद मुस्तफ़ा कि जिससे कोई दौर भी खाली नहीं है। मैंने कहा कोई दौर भी वजूद मुस्तफ़ा से खाली नहीं है। जब मैंने कहा कोई दौर भी तो इसका मतलब है कोई दौर भी, जिस दौर पर लफ्ज़ दौर का इतलाक हो जाए, हर दौर में मुस्तफ़ा मौजूद हैं, हर दौर में मुस्तफ़ा मौजूद हैं। आप कहेंगे कि आदम के दौर में कहाँ है मुस्तफ़ा, नूह के दौर में कहाँ है मुस्तफ़ा, इब्राहिम के दौर में कहाँ है मुस्तफ़ा, मूसा के दौर में कहाँ है मुस्तफ़ा, ईसा के दौर में कहाँ है मुस्तफ़ा। ये अदवार तो मुस्तफ़ा से खाली रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि आपका मुतालिया तो है लेकिन नाकिस है, कामिल मुतालिया नहीं है। उसी मुस्तफ़ा ने भरी मस्जिद नबवी में मिंबर के अर्शे पर बैठकर अजिल्ला असहाब किराम से एक जुमला कहा था कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। जब आदम का खमीर गूंधा जा रहा था मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था, जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अब मेरे अजीजों
سنت خدا بھی تو دیکھو، فطرت خدا بھی تو دیکھو، اصول خدا بھی تو دیکھو، آئین خدا بھی تو دیکھو۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت میں، ہماری سنت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہمارا قانون جو ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا۔ آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری سنت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ ہمارا کل کوئی اور فیصلہ تھا اور کل کوئی اور فیصلہ ہو جائے۔ ہم بدلنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو تم ہو، کب کل کسی اور کے ساتھ ہو، آج کسی اور کے ساتھ ہو جاتے ہو، کل کسی اور کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اپنے فیصلے تم بدلتے رہتے ہو، لیکن ہمارے یہاں فیصلہ نہیں بدلتا، ہمارے یہاں اصول نہیں بدلتا، ہماری سنت نہیں بدلتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت کبھی نہیں بدلتی، میری جو ایک فطرت ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تو اب اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں نبی بھیجتا رہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی سنت و فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہادی بھیجتا رہا ہے، ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے بھیجتا رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور سنت بھی یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا، میری بات سے اختلاف کسی کو نہیں ہوگا، جہاں تک میری آواز مائک سے بھی پہنچ رہی ہے اور جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اختلاف اس بات سے نہیں ہے۔ بین الملل ایک بات کر رہا ہوں، متفق علیہ ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی از آدم تا عیسیٰ 1,23,999 انبیاء، کوئی نبی بھی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا جب تک اللہ کے کہنے سے اس نے اپنا کوئی وسیع مقررہ نہ کر دیا ہو۔ میں کہہ چکا ہوں بات بھائی، یہ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ لیتے جائیں آگے، جلدی تیزی سے مجھے تیزی سے منزل طے کرتا آگے بڑھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی بھی، یہ میری سنت ہے، کوئی نبی از آدم تا عیسیٰ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وسیع گیا ہو۔ آدم کا وسیع ہے شیش، نوح کا وسیع ہے سام، ابراہیم کا وسیع ہے اسماعیل و اسحاق، بولتے جائیں نا، موسیٰ کا وسیع ہے یوشع بن نون، عیسیٰ کا وسیع ہے شمعون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت وہی رہے؟ سلامت رہیں آپ۔ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت نہیں بدل رہی ہے، تو کیا 24,000 میں بدل جائے گی؟ کیا آخری پر بدل جائے گی؟ تو اب یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری فطرت نہیں بدلتی، آدم کا وسیع شیش کو بنایا، نوح کا وسیع سام کو بنایا، ابراہیم کا وسیع اسماعیل کو بنایا، موسیٰ کا وسیع یوشع کو بنایا، عیسیٰ کا وسیع شمعون کو بنایا، تو پیغمبر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو نبی آخر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو میرے عزیزو، اللہ کی سنت بدل جائے اگر نبی خاموش چلا جائے۔ یہ پیچھے والے حضرات کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری نظر پیچھے والے حضرات پہ زیادہ ہوتی ہے، آگے والوں پہ کم ہوتی ہے۔ جب محمد حنفیہ علیہ السلام کو حضرت علی نے بھیجا ہے کہ جاؤ اب تم حملہ کرو، تو جب جا رہے تھے اونٹ والی لڑائی میں، جب جا رہے تھے تو دیکھا تو علی نے کہا کہ محمد دیکھو اگلی صفوں پہ نظر نہ رکھنا، پچھلی صفوں پہ نظر رکھنا، پچھلی صفوں پہ۔ یہ پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتاتے سب میرے ساتھ سلامت رہے، خدا کا شکر ہے۔ سلامت رہے۔ تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی، جو ازل سے فطرت ہے وہ ابد تک رہے گی۔ بولیے ہاں یا نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی بغیر وسیع چلا جائے؟ تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلا جائے۔ اگر نبی کچھ کہہ کے نہ جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی، اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو اس آیت کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر نبی خاموش چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی سنت بدل گئی، اور نبی اگر جاتے جاتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہتے جائے۔ ہمارے آپ تب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلی۔ اور میں نے کہا نا کہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسے معلوم ہو کہ سنت نہیں بدلی؟ جب نبی نے کہا کنت نبیا فآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اب ضروری ہے کہ وسیع بھی تو اعلان کرے نا۔ اور اس سبب کے جملے کہہ رہا ہوں،
تو منبر سلونی پر آ کر علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو علی نے اسی لہجے میں جواب دیا، انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ کنت وسیعا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی وسیع تھا کہ جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرنا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وقت ذرا مختصر ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرے اندر قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ ہے پیغمبر کا مستقر، یہ ہے پیغمبر کا تسلسل، کہ اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو تسلیم کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے، کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے۔ تو اب میرے عزیزوں، اب یہ تو ہے آج کا تسلسل نور محمد، اس کی ابتدا کیا ہے؟ اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے، اس کی ابتدا کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں، لکھ دیا امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7418، امام بخاری حدیث نمبر 7418، نوٹ کر لیں، اور نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، حدیث نمبر 7418، امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں حدیث لکھ رہے ہیں اور اپنا ایک جملہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سلامت رہے ہیں میرے ساتھ، كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تھا، اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے، محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں كَانَ اللَّهُ، اللہ تھا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، اور اس وقت اس کا کوئی غیر نہیں تھا۔ ایسی بولتے جائیں، امام بخاری کا جملہ، اس کو ضائع نہ کریں، بہت بڑے عالم ہیں، عالم اسلام ہے۔ اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا، یعنی صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا، اور دوسری طرف ذوالفقار صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی عرش پانی پر تھا۔ یعنی کہاں آپ بیٹھے بھائی؟ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا، اس وقت بھی عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں۔ پھر یہ عرش اور پانی کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اور اسی پر مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا، یعنی صرف وہی تھا۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ منبر پہ کوئی اور نہیں ہے، اور میں کہوں کہ میرے ساتھ جب میں منبر پہ تنہا ہوں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح میرے وجود کا حصہ ہے، اس لیے کہ مجھ سے مس ہوئی ہے، میرا ساتھ کیا ہوا اس نے۔ تو اب میں نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تھا، اس کا کوئی غیر اس کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ عرش اس کا غیر ہے۔ بھائی حدیث کا تجزیہ ایسی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث کو چھان پٹک کر لکھا ہے، ناپ تول کر لکھا ہے، کوئی حدیث انہوں نے غیر ثقہ راوی سے لکھی ہی نہیں ہے، ہر روایت انہوں نے ثقہ راوی سے لکھی ہے، مستند راوی سے لکھی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی، عرش پانی پر تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا، تو اب تلاش کرو یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے، جو کہ اس کا غیر نہیں ہے، جو کہ اس کا غیر نہیں ہے۔ یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے؟ تو میں ساری منزلیں قطع کرتے ہوئے ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے؟ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا الذین یعنی وہ لوگ، جملہ اگر ضائع ہوا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ الذین وہ لوگ، یعنی الذین جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا، الذین وہ لوگ، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے تھے،
یہ طرح اگر سمجھ گئے پیچھے والوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی سورہ مومن کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. بات پہنچ گئی. اور امام بخاری نے کیا کہا؟ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت بھی عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. اب تلاش کرو پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب تلاش کرو کہ پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں پہنچ گئی. اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تیار ہے سب؟ جس تک میری آواز نہ پہنچے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی آواز مجھ تک پہنچا دے. اللہ نہیں، اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب وہ کب سے ہیں؟ یہ طرح سلامت رہیں. اب وہ کب سے ہیں؟ کب سے ہیں؟ وہ جب سے ہیں کہ جب سے عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے. اور عرش نے پانی کو جب اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عرش بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. اور جس عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. تو یہ پانی جو ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ ہے کون؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بلا فصل ہے. اللہ سے بلا فصل ہے. اب جملہ آپ تک پہنچا دوں، نتیجہ آپ تک پہنچا دوں کہ وہ کون ہے کہ جو ماں ہے، الماں ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تو الماں وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. الماں وکان عرشہ علی الماء، الماں وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. تو دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ یہ الماء کون ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ عرش کون ہے، یہ الماء کون ہے کہ جو اللہ کا غیر بھی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام سے یہ نہ کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. سلامت رہیں آپ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اب یہاں میں آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور جملہ بہت اہم ترین کتاب سے ہے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے اور علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا. دو حوالے دے دیے بھائی، ٹھیک ہے؟ دو حوالے آپ کے لیے دے دیے میں نے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے اور اپنی شان بیان کر رہے تھے، اپنی منزلت بیان کر رہے تھے. ایسے میں پیغمبر نے امت کو مخاطب کر کے کہا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور و نبیوں کا. اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. اب دیکھنا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. اب جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے. کس چیز سے خلق کیا؟ اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. کس چیز سے خلق کیا؟ من نور ہی، اپنے نور ذات سے. ہاں دیکھیے، مصطفیٰ کا ذکر ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام مصطفیٰ ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام رسالت ایسے ہی سنا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، عبداللہ کے بیٹے کا تذکرہ ہے، تو ایسے ہی سنا جاتا ہے. اور بات ختم ہو رہی ہے، یہیں سے تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی اور میرا ساتھ آپ دیتے جائیں. کہا کہ ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور و نبیوں کا من نور ہی. اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اور اپنے نور سے خلق کیا. اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا. یہاں پر
علامہ زرقانی ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، وہ اس جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ اجازت ہے یہ جملہ آپ کے حوالے کروں؟ کم از کم ہاتھ اٹھا کے بتا دیں پیچھے والے، اجازت ہے اور آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر علامہ زرقانی نے ایک جملہ لکھا اس حدیث کی تشریح میں۔ کیا حدیث لکھی؟ صاحب مواہب لدنیہ اور جنت الخلد ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی حوالہ لے لیں آپ۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے علامہ قسطلانی کا حوالہ بھی دے دیا اور سیرت حلبیہ کا حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ 3 حوالے آپ کے پاس آ گئے۔ اب یہاں پر علامہ زرقانی لکھ رہے ہیں یہ جو پیغمبر نے کہا، توجہ سے سنیے گا اور مجھے بتائیے کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے، بہت حساس جملہ ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے حوالے سے اس جملے کی تشریح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بہت بڑا نام ہے علامہ زرقانی علیہ الرحمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر یہ جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، من نور ہی، اپنے نور سے خلق کیا، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جلال سے خلق کیا۔ جیتے رہیں یہ پیچھے والے حضرات بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تاکہ میرا دل بڑھتا جائے، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی میری ہوتی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں علامہ زرقانی کا جملہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، یہ نہیں کہا کہ نور جلال سے خلق کیا یا نور جمال سے خلق کیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے یا نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنے کسی نور صفت سے خلق کیا، اور اگر ایک صفت سے خلق کیا ہے تو دوسری صفت سے خلق نہیں کیا۔ سلامت رہیں اگر جملہ پہنچ گیا آپ تک۔ ایک صفت سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری صفت اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر کہا کہ نور جلال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ اس میں نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس میں نور جلال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور عظمت سے شامل کیا ہے تو نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور رفعت سے شامل کیا ہے تو نور عظمت شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ایک صفت سے کہہ دیتے کہ اس صفت سے اللہ نے مجھے اپنی اس صفت سے خلق کیا ہے تو کوئی دوسری صفت رہ جاتی، لیکن جب ذات کہہ دیا من نور ہی، یعنی اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، تو ذات میں جتنی صفتیں ہیں ساری کی ساری آ گئے۔ ادھر آپ سلامت ہیں، کہا کہ اپنے نور ذات سے، تو ذات میں ساری صفتیں آ گئی۔ بولیے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہے نا؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کی ذات ایک ہے لیکن صفتیں مختلف ہیں، کسی میں 2 صفتیں، کسی میں 4 صفتیں ہیں، کسی میں 8 صفتیں ہیں، تو ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اور یہ صفتیں اگر خون میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے تک بھی پہنچ گئیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عالم اہل سنت کہ اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات میں جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں سموئے جا رہے ہیں۔ اپنے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جتنی صفتیں ہیں، آدم کی صفت، نوح کی صفت، ابراہیم کی صفت، موسیٰ کی صفت، عیسیٰ کی صفت، اسماعیل کی صفت، اسحاق کی صفت، الیاس کی صفت، خضر کی صفت، ادریس کی صفت، لوط کی صفت، ہود کی صفت، صالح کی صفت، یہ جتنے انبیاء کے صفات ہیں، جا کے پڑھیے گا، لکھا ہوا ہے جملہ اور پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول جماعتی نقشبندی، ان کی کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے نور ذات سے خلق کیا اور باقی تمام انبیاء کو اپنے نور صفات سے خلق کیا۔ تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ اگر ایک نبی ایک صفت کا مظہر ہے تو دوسرے نبی کے پاس دوسری صفت ہے، تیسرے نبی کے پاس تیسری صفت ہے، چوتھے نبی کے پاس چوتھی صفت ہے، پانچویں نبی کے پاس پانچویں صفت ہے۔ 1,23,999 انبیاء ہیں تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ تو جو صفتیں نبیوں میں تقسیم ہو گئیں وہ ساری صفتیں محمد میں سمٹ کر آ گئیں۔ جی ذرا سلامت رہیں آپ۔ وہ ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں سمٹ کر آ گئے۔ اب جو آدم کی صفت ہے، جو نوح کی صفت ہے، جو موسیٰ کی صفت ہے، جو ابراہیم کی صفت ہے، جو عیسیٰ کی صفت ہے،
علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں، بڑے قابل احترام نبی ہیں، یہ ساری صفتیں سمٹ کر ذات مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ پلٹ رہا ہوں اور آخری آدمی تک چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے یہ جملہ اب تک پہنچ رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ جتنی صفتیں وہ ساری سمٹ کر محمد مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ میں نے غلط کہا. محمد مصطفیٰ میں جتنی صفتیں تھیں وہ بٹی تو انبیاء میں تقسیم ہوتی چلی گئی. جتنی صفتیں انبیاء میں تھیں وہ تقسیم ہو کے مصطفیٰ سے تقسیم ہوئی ہیں اور پہنچ گئی انبیاء تک. اس لیے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ بتائیے کہ جو نبی کو نور نہیں مانتا اس سے سوال ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی نور نہیں ہے اور یہ حدیث ہمیں نہیں اچھی لگتی اور یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے اور اسے فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں سورہ مائدہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور بھیجا گیا اور ایک کتاب بھیجی گئی. اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور بھیجا گیا اور کتاب بھیجی گئی. تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو بچے کو معلوم، کتاب سے مراد قرآن ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ صاحب نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد کتاب ہے. تو جب نور سے مراد کتاب ہی ہے یا تو اللہ لفظ نور ہی استعمال کر دیتا یا لفظ کتاب استعمال کر دیتا. یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے؟ کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے؟ کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. بہت آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ. جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. سوچو، نبی کا نور ہونا تسلیم کرنا سب کو واجب ہے. آپ کو نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا. نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا. کتاب بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے. یہاں کتاب اور لفظ نور الگ الگ استعمال کر کے بتایا کہ قرآن یہ نور ہے اور یہ والا نور یہ نور ہے. اب دونوں کا تذکرہ الگ کیوں کیا ہے جب کتاب بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے؟ تو اب میں نے کہا، میں جملہ دوہرا رہا ہوں، نبی کو نور ماننا پڑے گا نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے، اتنا آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آخری آدمی تک یہ جملہ پہنچ جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے یہ اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے. دیکھیے، جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے. اللہ نے کہا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ. پہاڑ پر پہنچے، نور کی ایک جھلک آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. توجہ ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے نا. کس کا نور آیا تھا؟ اللہ کا نور. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے نا، اللہ کے نور کی ایک جھلک تھی کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے وہ مر گئے. اب یہ ہے اللہ کا نور. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اسی نور کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. میں جملہ کہہ چکا ہوں، نور کی شدت کو، نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. نور کی ذوق کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. ہاں سمجھ گئے تو آپ کو میرا سلام. نور کی ذوق کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے کہ یہ نور قرآن میرا نور ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ مانو میرے محبوب کو نور، اس لیے کہ پہاڑوں پر یہ نور نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے.
پورا کا پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. نہ مصطفیٰ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، نہ اس کی شدت سے پگھل رہے ہیں، نہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ نور نے نور کو اٹھایا ہوا ہے.